अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह चान और मेरे आज के मेहमान एक बड़े सियासतदान पंजाब के साबिक़ गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर। चौधरी मोहम्मद सरवर का तारफ़ के मोहताज तो नहीं, मुख्तसरन के 3 बार ग्लासगो बरतानिया से बरतानवी पार्लियामेंट के रुकन मुंतखब हुए और चौधरी मोहम्मद सरवर मुस्लिम फ्रेंड ऑफ लेबर के बानी चेयरमैन भी हैं। 34 बरस पहले टोबा टैक्स से बरतानिया मुंतकिल होने वाले चौधरी सरवर को हाउस ऑफ कॉमन्स की तारीख में पहला मुसलमान रुकन होने का एजाज़ भी हासिल है। सितंबर 2013 से जनवरी 2015 तक नवाज शरीफ दौरे हुकूमत में गवर्नर पंजाब के ओहदे पर रहे। दूसरी बार तहरीक इंसाफ के दौरे इक़्तिदार में 2018 से 2022 तक गवर्नर पंजाब के ओहदे पर रहे। बहुत शुक्रिया चौधरी मोहम्मद सरवर सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त देने का। पहले तो ये बताएं आप चौधरी सरवर साहब, आप खुद इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रहे? क्या आपकी ख्वाहिश नहीं थी या पार्टी का टिकट नहीं था? क्या मामला हुआ? आप तो बहुत ही सियासी किस्म के आदमी हैं, तो आप कैसे इलेक्शन से ज़ाती तौर पे पीछे हट गए? देखिए, एक तो पर्सनल रीजंस भी थी। मेरे भाई जो मुझसे 5 साल छोटे थे वो हमसे जुदा हो गए और ये फैमिली के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। वालदा मेरी जो हैं वो बहुत ज़ईफ़ हैं, 97 ईयर ओल्ड, उनके लिए भी ये सदमा बर्दाश्त करना मुश्किल था। तो इन हालात में तमाम मामलात, तमाम जो इश्यूज़ जो मेरे भाई डील करते थे वो मेरे कंधों पे आ गए। दूसरे को हालात भी कोई ऐसे थे कि जिसकी बिना पर मैंने फ़ैसला किया कि मैंने खुद इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट नहीं करना। ठीक। चौधरी साहब, आप इस वक्त कौन सी पार्टी में हैं? काफ लीग का कहा जा रहा है, मगर आप बिलावल भुट्टो के जलसे में भी देखे गए और आप बिलावल भुट्टो की कैंपेन भी चला रहे हैं, तो सियासी तौर पे इस वक्त आपके हमदर्दियाँ और वफादारियाँ कहाँ हैं? देखिए, मैं काफ जो है उसका चीफ ऑर्गेनाइज़र हूँ और पंजाब का सदर हूँ। तो जाहिर है कि मेरी जो है चाहता हूँ मैं कि काफ के ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इलेक्शन में कामयाब हों। और मैंने एक दिन पूरा गुजरात में कैंपेन में गुजारा है और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह गुजरात में काफ लीग जो है वो सबसे ज़्यादा जो है सीटों पे जीतेगी। इसी हफ्ते थर्सडे को मैं गुराया साहब हमारे पीपी के कैंडिडेट हैं, वहाँ पर जा रहा हूँ। मैं केपीके में इंतखाब साहब जो हमारे वहाँ पर कैंडिडेट हैं उनके लिए कैंपेन पे जा रहा हूँ। मधु लाल साहब हमारे शोरकोट से कैंडिडेट हैं। तो मैं ज़ाहिर है कि मेरी जो हमदर्दियाँ हैं वो काफ ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेने में कामयाब हो। तो जहाँ तक बिलावल भुट्टो साहब का ताल्लुक है तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक बहुत जुर्रतमंदाना फ़ैसला किया है कि पंजाब के कैपिटल लाहौर से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। चूँकि मैं पाकिस्तानियत पे बिलीव करता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है कि सिंध से एक लीडर जो है पार्टी का वो लाहौर से इलेक्शन लड़ रहा है। और आपको याद होगा कि आज से 35 बरस पहले बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने लाहौर से MNA का इलेक्शन लड़ा था और लाहौर के लोगों ने उसको कामयाब करवाया था और वो पाकिस्तान की सबसे कम उम्र तरीन जो है वज़ीर आज़म बनी थी। और आज 35 बरस के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का बेटा और अब का नवासा और बेनज़ीर भुट्टो साहबा का बेटा अगर इलेक्शन लड़ रहा है तो ये मैं समझता हूँ कि फेडरेशन के लिए, वफाक के लिए एक बड़ी अच्छी चीज़ है। और दूसरा, मेरे भुट्टो ख़ानदान के साथ 4 डेकेड से 40 साल से ताल्लुकात हैं और वो ताल्लुकात जो हैं वो भी इस बात के मुतकाज़ी हैं कि मैं बिलावल भुट्टो को लाहौर से सपोर्ट करूँ। ठीक है चौधरी साहब, तो फिर पीपल्स पार्टी में शामिल क्यों नहीं हुए आप? देखें, आपको मालूम है कि एक तो हमें बहुत बड़ा जो है सेटबैक हुआ कि नून के साथ सीटों की जो एडजस्टमेंट थी वो नहीं हो सकती। तो मैं इस वक्त जबकि हमारे कैंडिडेट मैदान में हैं तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इन हालात में पार्टी जो है उसको छोड़ूं। मैं काफ के साथ खड़ा हूं। नहीं, मेरा मतलब ये है ना, आपके 40 साल पुरानी रफाकत है। नहीं, अगर आप एक बात जी
نہیں، ایک یہ بھی ہے، دوسرا یہ بھی ہے کہ چونکہ ہمارا کسی پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں ہے، تو جہاں پر ہمارا اتحاد نہیں ہے تو ہم نے پارٹی میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو لوگ بھی ہیں اپنے طور پر وہاں کے جو بھی فیصلہ کریں، ہم نے ان کو آزادی جو ہے دے دی ہے. کسی کو جو جہاں پر کاف لیگ کے کینڈیڈیٹ ہیں وہاں ہم بھرپور طریقے سے کاف لیگ کو سپورٹ کر رہے ہیں. جہاں ہمارے کینڈیڈیٹ نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اتحاد نہیں ہوا ہے، تو اس لیے تمام لوگ جو ہیں، میں چونکہ الیکشن بھی نہیں لڑ رہا، میرے پاس وقت بھی ہے، تو میرا یہ جو فیصلہ ہے یہ ذاتی فیصلہ ہے، لیکن اس پہ پارٹی کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے. اچھا، کیا وجہ ہے نون لیگ کے ساتھ کیوں نہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا اتحاد ہو سکا آپ کی پارٹی کاف لیگ کا؟ دیکھیں، یہ چونکہ میں تو کسی قسم کی نیگوشیشن جو ہے اس میں شامل نہیں تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کاف کی 4 MNA کی سیٹیں تھیں اور 8 MPA کی سیٹیں تھیں. تو جب ان سیٹوں پہ بھی نون نے کینڈیڈیٹ کھڑے کر دیے تو پھر اتحاد کیسے ہو سکتا تھا؟ آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے نون لیگ نے کیوں اہمیت نہیں دی کاف لیگ کو، اور اس پہ آپ کی کیا مشاورت ہوئی اپنے پارٹی قیادت سے؟ دیکھیں، اس میں میں کیا کہہ سکتا ہوں، کیونکہ میں تو کسی قسم کی نیگوشیشن جو ہے اس میں شامل نہیں تھا، اور ایک میری وجہ جو ہے یہ بھی الیکشن میں حصہ لینے کی نہیں تھی کہ میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ الیکشن نہیں لڑنا چاہتا تھا. ٹھیک. اچھا سرور صاحب، آپ 2013 سے 2015 تک گورنر پنجاب نون لیگ کی طرف سے رہے، تو نون لیگ میں کیسے شمولیت ہوئی آپ کی؟ اس میں کیا دیکھا آپ نے؟ دیکھیں، میرا سچی بات ہے کہ میں تو مسلم لیگ کا حصہ نہیں تھا. میرے چونکہ جب ایگزائل میں تھے میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب، تو ظاہر ہے کہ وہ اس وقت جو ہے زیر عتاب تھے، اور اس وقت ان سے ملاقاتوں کا موقع ملا، اور میں نے جو ہے ان کو جو بھی سپورٹ کر سکتا تھا مشرف دور میں وہ میں نے کیا، جس سے ان کے ساتھ ایک بڑا اچھا رشتہ جو ہے وہ بن گیا تھا، جو کہ اب بھی موجود ہے. تو یہ 2015 میں پھر چھوڑا کیوں آپ نے؟ باقاعدہ چھوڑ کے پھر آپ تحریک انصاف میں 2018 2022 تک ورنہ پنجاب کے عہدے پہ رہے. تو یہ معاملہ نظریات کا ہے یا عہدوں کا ہے؟ کیا معاملہ کیا ہے؟ نہیں، معاملہ یہ تھا کہ ایک نظر آ رہا تھا کہ ایک اپرچونٹی ہے، نیا پاکستان بنانا ہے، ملک سے غربت کو ختم کرنا ہے، اور ہم نے 2.5 کروڑ بچے جو سکولوں میں نہیں جاتے ان کو سکولوں میں لے کے جانا ہے، ایک نئی قسم کی پولیٹکس پاکستان میں لانی ہے. تو چونکہ میرا ایکسپیرینس بھی تھا برطانیہ میں ایز اے ممبر آف پارلیمنٹ، میں وہاں پر کونسلر بھی رہا، ممبر آف پارلیمنٹ بھی رہا، پھر مور امپورٹنٹلی اسکاٹش افیئر سلیکٹ کمیٹی کا 5 سال میں چیئرمین بھی رہا. تو ویلتھ آف جو میرا ایکسپیرینس تھا، تو میں نے سوچا کہ وہ ایکسپیرینس جو ہے وہ میرا یوٹیلائز کیا جائے گا. پارٹی کو میں جس طریقے سے برطانیہ میں جمہوریت ہے پارٹیوں میں، وہ جمہوری پارٹی بناؤں گا. تو یہ سارے خواب تھے جو بدقسمتی سے پورے نہیں ہو سکے. نہیں، لیکن گورنر کا عہدہ قبول کرنے سے پہلے آئینی طور پہ آپ نے گورنر کے اختیارات کا جائزہ تو لیا ہوگا. نہیں، وہ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ پہلی دفعہ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ بھی بات اکنالج کرتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے مجھے کہا تھا کہ آپ سینیٹر بن جائیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا وہ فیصلہ ہوتا اور میں کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتا تھا. لیکن دوسری دفعہ دیکھیں، پارٹیوں میں ایک ڈسپلن ہوتا ہے اور پارٹی کا لیڈر جو فیصلہ کرتا ہے اس کو ماننا پڑتا ہے. تو یہ میری خواہش پہ میں گورنر دوسری دفعہ نہیں بنا تھا. میں تو سینیٹ آف پاکستان کا ممبر تھا، اور میں نے سینیٹ آف پاکستان جیتی بھی اپنے زور سے، اپنے تعلقات سے تھی. ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے صرف 30 ممبر تھے اور میں نے 48 ووٹس جو ہیں وہ لیے تھے. تو میں تو سینٹ کا ممبر رہنا چاہتا تھا، اور میری خواہش بھی یہ تھی کہ میں انرجی جو ہے وہ محکمہ لوں، تاکہ میں سمجھتا تھا کہ انرجی جو ہے پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج ہے. اور میں سمجھتا ہوں اور بلیو کرتا ہوں کہ مجھے اگر یہ پورٹ فولیو ملتا تو میں پاکستان کا انرجی کے ایشوز جو ہے ان کو
حل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا تھا، لیکن پارٹی نے فیصلہ کیا کہ نہیں، پنجاب میں ایک سیف ہینڈ کی ضرورت ہے، اور آپ جو ہے وہ پارٹی نے کہا کہ آپ نے گورنر پنجاب بننا ہے، تو میں نے جو پارٹی نے کہا وہ میں نے کر لیا۔ تو یہ بیسیکلی پنجاب میں پی ٹی آئی کی ناکامی تھی یا آپ کی ناکامی تھی بطور گورنر؟ نہیں، میری ناکامی، گورنر کے پاس اگر تو سارے اختیارات ہیں تو پھر تو میری ناکامی ہے، لیکن اگر آپ نے ایک شخص جو کہ موٹر سائیکل چلا سکتا ہے، اس کو اگر آپ ہوائی جہاز کا پائلٹ بنا دیں گے اور آپ سمجھیں کہ وہ جو ہے جہاز کریش نہیں ہوگا، تو پھر یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے، اور کیا ہو سکتا ہے۔ کیا غلط فہمی کیا ہوئی تھی؟ مطلب آپ نے اظہار کیا اپنے معاملات کا عمران خان سے، اور پنجاب میں جو کچھ ہوتا رہا آپ خاموشی سے دیکھتے رہے، اور بعد میں جس قسم کے الزامات سامنے آئے نہیں، میرا خیال ہے کہ کوئی بھی خاموشی سے نہیں دیکھتا رہا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، کوئی بھی خاموشی سے نہیں دیکھتا رہا۔ پنجاب کی جتنی کیبنٹ کے ممبر تھے ان کو اپنے تحفظات تھے، مجھے تحفظات تھے، جو ہمارے کور کمیٹی کے ممبر ہے ان کو بھی جو ہے تحفظات تھے۔ تو وہ ایک بدقسمتی سے جو ہے، چونکہ پارٹیوں میں جمہوریت نہیں ہے، اکثریت کی رائے نہیں مانی جاتی ہے، تو پارٹیوں کے لیڈر جو ہیں وہ فیصلے کرتے ہیں، تو اس لیے یہ جو ہے کام چلتا رہا۔ تو پھر پارٹی آپ نے باقاعدہ چھوڑی کیوں؟ کیا واقعہ ہوا؟ نہیں، میں نے پارٹی نہیں چھوڑی، میں تو سچی بات یہ ہے کہ میں تو گورنرشپ سے کئی دفعہ جو ہے استعفیٰ دینا چاہتا تھا، اور لیکن بزدار صاحب سے بھی آپ چیک کر لیں، وہ آپ کو کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ ان کے سامنے بھی میری پرائم منسٹر صاحب سے 2-3 دفعہ بات ہوئی کہ سر میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی اور آپ ٹاسک دے دیں، کیونکہ میری اپنی میں انرجی جو ہے یہاں پر میرے ویسٹ کر رہا ہوں۔ تو لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کنٹینیو رکھیں، اور بعد میں کچھ اختلافات تو سارے آخری ہفتے میں ہوئے ہیں کہ میں سمجھتا تھا کہ پارٹی کے 184 ایم پی اے ہیں، اور کاف کے پاس 10 ایم پی اے تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ 184 میں سے ایک تو ایسا بندہ ہونا چاہیے تھا جس کو چیف منسٹر کے لیے نامینیٹ کر دیا جاتا، اگر جو ہے بزدار کو جو ہے فارغ کرنا تھا۔ جب اس کو فارغ کرنا تھا اس وقت کیا نہیں، جب اس کو فارغ نہیں کرنا چاہیے تھا اس وقت اس کو فارغ کر دیا۔ مگر آپ دیکھیں کہ کاف لیگ کے جو قائد ہیں چودھری پرویز الہی، وہ آج عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ عمران خان کے ساتھ نہیں کھڑے، تو کیا پھر عمران خان کا وہ فیصلہ درست نہیں تھا؟ دیکھیں جی، اگر وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں تو اچھی بات ہے، میں تو اس بات پہ پرویز الہی صاحب کو جو ہے وہ اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر پارٹی جو ہے اس میں اگر ہم لوگ جو ہیں اس وقت پارٹی کے لوگوں کو آگے لے کے آتے تو شاید جو ہماری مشکلات ہیں وہ اتنی مشکلات نہ ہوتی۔ پارٹی کو جس طرح چلایا جاتا رہا چودھری صاحب، یہ جو ابھی حال ہی میں الیکشن ہوئے ہیں اور الیکشن کمیشن نے ان الیکشنز کو رد کر دیا ہے جو پارٹی کے اندر الیکشنز ہوئے ہیں، اور بلے کا نشان لے لی ہے واپس، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں قصور الیکشن کمیشن کا ہے یا خود پی ٹی آئی کا ہے؟ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی کوئی بھی سیاسی پارٹی جو ہے اس میں الیکشن کوئی بھی نہیں کرواتی، کوئی پارٹی بھی الیکشن جو ہے وہ جینوئن الیکشن نہیں کراتی، کاف لیگ سمیت ایکسرسائز کرتے ہیں، کاف لیگ سمیت۔ تو دیکھیں، جب میں نے سب کا کہہ دیا تو پھر میں نے سب کی بات کر دی کہ پارٹیوں میں کسی پارٹی، مجھے بتا دیں کس پارٹی میں جمہوریت ہے، نہیں ہے۔ کبھی سنا ہے آپ نے برطانیہ میں آپ چل جائیں، یورپ میں چلے جائیں کہ فار لائف کوئی پارٹی کا جو ہے وہ چیئرمین ہوتا ہے، یا فار لائف جو ہے کوئی جو ہے پریزیڈنٹ ہوتا ہے؟ تو یہ ہماری پارٹیوں کے اندر جب تک جمہوریت نہیں آئے گا اور جب تک پارٹیوں میں مشاورت کا عمل جو ہے وہ جو ہے فرد واحد فیصلے کرتا رہے گا، تو اس وقت ملک کے مسائل بھی بڑھتے جائیں گے اور پارٹیوں کے اندر جمہوریت نہیں آئے گی۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج ہم
ایک دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، مشکل حالات میں پھنسے ہوئے ہیں کہ پارٹیوں کے اندر جمہوریت نہیں ہے۔ تو یہ فیصلہ آپ جو کہہ رہے ہیں تھوڑی درست سی ہے؟ بھی بات کرتا ہے اس کو فارغ کر دیا جاتا ہے۔ یہ فیصلہ درست ہے الیکشن کمیشن کا بلے کا نشان لینے کا؟ نہیں، میں اس بارے میں اس لیے کچھ نہیں کہتا، میں نے تو کہا ہے کہ اگر دوسری پارٹیاں بھی وہی کام کرتی ہیں، وہی کام جو ہے وہ پی ٹی آئی نے کیا ہے۔ میں تو جب پی ٹی آئی میں تھا میں تو بہت دفعہ کہا کہ پارٹی میں الیکشن ہونے چاہیے، بلکہ میں پریزیڈنٹ کا کینڈیڈیٹ بھی تھا، اور جب الیکشن جو ہے وہ پاناما کی وجہ سے ملتوی کیے گئے تھے تو میں نے اس پہ پروٹیسٹ جو ہے وہ بھی کیا تھا۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں۔ سابق گورنر پنجاب چودھری محمد سرور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ صحافی پروگرام میں سابق گورنر پنجاب چودھری محمد سرور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ چودھری سرور صاحب، یہ بتائیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے اس وقت بطور ایک سیاسی جماعت وہ کہاں کھڑی ہے، اس کا کیا مستقبل ہے، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ سمجھتے ہیں یہ درست ہو رہا ہے، چاہے تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے یا اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یقینی طور پر تحریک انصاف جو ہے ایک کرائسس میں ہے، ایک مشکل میں ہے۔ تو ہم تو اس بات پہ بلیو کرتے ہیں، اور ہم نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ جب میں نون میں تھا تو اس وقت بھی میرا موقف یہ تھا کہ جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو آپ کو اپوزیشن پارٹیوں کے ساتھ نرم رویہ جو ہے اختیار کرنا چاہیے، اور انتقام کی جو سیاست ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ جب پی ٹی آئی برسر اقتدار تھی تو پارٹی میں رہتے ہوئے بھی ایز اے گورنر بھی میں نے رانا ثناء اللہ کے خلاف کیس بنا، خاقان عباسی کے خلاف کیس بنا، مفتاح کے خلاف کیس بنا۔ تو میں نے تو اس وقت بھی یہ کہا کہ بھائی جو ہماری پارٹیاں ہیں، ہمارا کام جو ہے وہ گورننس دینا ہے، باقی ادارے جو ہیں وہ کیس چلائیں، ڈھونڈیں کون کرپٹ ہے کون نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں جو وکٹمائزیشن کی سیاست ہے وہ چلتی آ رہی ہے اور ختم ہونے کا نام جو ہے وہ نہیں لیتی ہے۔ تو میں تو بلاول بھٹو کو اس بات پہ سپورٹ کرتا ہوں کہ اس نے کہا کہ آپ پیپلز پارٹی کو موقع دیں تو ہم انتقام کی جو سیاست ہے اس کو اس ملک سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ لیو اینڈ لیٹ ادر پیپل لیو کی پالیسی جو ہے وہ اختیار کریں گے۔ تو چودھری صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے وہ ایک سیاسی انتقامی کارروائی ہے؟ نہیں، میں نے یہ کہا ہے کہ تمام پارٹیوں کو لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ ملنا چاہیے، لیکن آپ مجھے جس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں میں اس پہ کومنٹ کرنے نہیں چاہتا۔ میں تو صرف یہی کہتا ہوں کہ تمام پارٹیوں کو کھل کر الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے۔ تو آپ کے خیال میں یہ کون جو ہے لیول پلینگ فیلڈ کے خلاف ہیں، اور کس کی وجہ سے تمام پارٹیوں کو موقع نہیں مل رہا؟ دیکھیں، اب میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو الیکشن فیئر کروانا ہے، لیول پلینگ فیلڈ دینا ہے، یہ جو ہے نگران حکومت جو ہے پنجاب کی ان کا کام ہے، جو ہماری مرکزی حکومت ہے، فیڈرل گورنمنٹ ہے، اس کا کام ہے، الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ اب کینڈیڈیٹس کو میرے خیال میں کمپین کرنے کی اجازت جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ تھوڑی سی نرمی جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی الیکشن میں پراپر طریقے سے حصہ لے سکیں۔ اچھا صاحب، موجودہ جو صورتحال ہے اس کی بڑی وجہ 9 مئی کے فوجی تنصیبات پر پی ٹی آئی کے کارکنوں کے حملے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں جو 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا وہ کیا تھا، اور اس کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں، جو ذمہ دار ہے اس کا کون ذمہ دار ہے اس کا تعین کرنا تو ہماری جو کورٹس ہیں ان کا کام ہے، اور ایف آئی اے کا اور پولیس کا جو ہے ایویڈنس اکٹھا کرنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ وہاں پر موجود تھے سب کو پتہ ہے کہ کون
لوگ وہاں پر موجود تھے، تو جو لوگ بھی اس میں موجود تھے ان کے بارے میں تو کوئی سمپتی نہیں ہے، اور یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کے واقعے کے بعد جو ہے تحریک انصاف کو بہت زیادہ ناقابل تلافی نقصان جو ہے پہنچا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کے واقعے کے بعد پنجاب میں پیپلز پارٹی کو اور مسلم لیگ کاف کو بھی سیاسی جو ہے بہت نقصان جو ہے وہ ہوا ہے۔ تو مسلم لیگ کاف کا مستقبل کیا ہے چودھری صاحب؟ اگر آپ مسلم لیگ کاف سے بھی مایوس ہو گئے تو پھر کون سی پارٹی ایسی رہ گئی ہے جہاں پہ آپ جانا چاہیں گے؟ نہیں، میں بالکل مسلم لیگ کاف سے مایوس والی بات جو ہے کوئی نہیں ہے۔ ہم نے بہت مختصر وقت میں جب ہماری سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی، پھر بھی ہم انشاءاللہ جو ہے گجرات میں ہم انشاءاللہ وننگ پوزیشن میں ہیں، اور میں نے دیکھا ہے گجرات میں کمپین پہ گیا ہوں، چودھری شجاعت صاحب کی بہت زیادہ وہاں پر گڈ ول ہے، لوگ بہت زیادہ ان کی عزت کر رہے ہیں، اور شافع صاحب اور سالک صاحب وہاں پر دن رات جو ہے وہ محنت جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ہم پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی پارلیمانی پارٹی ہوں گے۔ تو چودھری پرویز الہی صاحب، آپ کے خیال میں گجرات کی سیاست میں کیا تبدیلی لا سکیں گے، اور پھر کاف لیگ کا مستقبل ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں شاندار ہے؟ دیکھیں، چودھری پرویز الہی صاحب تو اس وقت اپنا جیل میں ہیں، اور مونس الہی صاحب ملک سے باہر ہیں، اور میرے خیال میں دونوں کو جو ہے الیکشن کے لیے بھی ڈسکوالیفائی جو ہے وہ ہو گئے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جب لوگ مشکل میں ہوتے ہیں تو میں کبھی بھی جب مشکل میں ہوتے ہیں تو میں ان پہ کرٹیسائز نہیں کرتا۔ میرا دشمن جو ہے، میرا ذاتی دشمن اگر کوئی ہے تو وہ مشکل میں ہے، تو میں ہمیشہ ویل وشر ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مشکل میں کوئی بھی ہو تو اس کو مشکل میں جو ہے مطلب اگر نکل سکتے ہیں تو اچھی بات ہے۔ جو اس وقت بانی پی ٹی آئی عمران خان مشکل میں ہیں، اس کی وجہ وہ خود ہیں یا کوئی اور ہے؟ دیکھیں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ غلطیاں جو ہیں وہ یقینی طور پر ہوئی ہیں۔ ہم گڈ گورننس نہیں دے سکے، ان کی سلیکشن جو تھی چیف منسٹر پنجاب کی وہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھی۔ دیکھیں، جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو اس وقت تو آپ کو لوگ جو ہیں چھوڑ کے نہیں جاتے، آپ کو مخالف پارٹیاں آپ کے ساتھ شامل ہوتی ہیں۔ میں گورنر بھی نہیں تھا، میں جو ہے پی ٹی آئی کا اپنا ممبر تھا، تو میں نے سینٹ کا الیکشن لڑا، اور میں نے 18 ووٹ جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے اپنے لوگوں سے محبت اور پیار سے لے لیے۔ تو اگر آپ کا طاقتور یہاں پر چیف منسٹر ہوتا تو یقینی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ جو حالات سے ہم گزر رہے ہیں ان حالات سے ہم نے نہیں جو ہے گزرنے تھا۔ دیکھیں، میں تو اس بات کا راوی ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ سے جو ہمارے تعلقات ہیں وہ خراب ہونے کی بنیادی وجہ جو ہے وہ عثمان بزدار تھے۔ اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی تھی کہ ان کی بیڈ پرفارمنس کی وجہ سے ان کو جو ہے لوگ جو ہیں ان کے بھی خلاف ہو رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس ایک عہدے کی وجہ سے جو ہے ہمیں معاملات جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے خراب نہیں کرنے چاہیے تھے۔ آپ کے اپنے معاملات کیسے رہے اسٹیبلشمنٹ سے؟ نہیں، میرے معاملات تو نیوٹرل ہی رہتے ہیں، میں تو کبھی مرضی میں اپنی کرتا ہوں، اور لیکن یہ ضرور بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو افواج ہیں وہ بہت سارے چیلنجز سے نبردآزما ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ جب ملک میں وزیرستان میں کہیں مشکلات آتی ہیں تو وہ سب سے پہلے ہوتے ہیں۔ جب مجھے تو اچھی طرح یاد ہے 2005 میں جب زلزلہ آیا تھا تو میں نے اپنے فوجی جوانوں کو جن حالات میں لوگوں کی مدد کرتے دیکھا تھا تو مجھے تو ان پہ فخر ہوتا تھا۔ پھر 2010 کا سیلاب آیا ہے تو اس وقت بھی میں نے ان کو بہت ایکٹیو دیکھا، کووڈ-19 میں بھی، اور پھر 2022 کا جو سیلاب ہے اس میں بھی، پھر سرحدوں پہ بھی مسائل ہیں۔ تو ہمیں یہ بہت ضروری ہے کہ عوام اور فوج جو ہے وہ ایک پیج پہ ہوں،
اور فوج اگر آپ کی مضبوط ہوگی تو پھر آپ کا ملک جو ہے مضبوط ہوگا. تو فوج کا ادارہ بھی ایک ادارہ ہے، جوڈیشری بھی ایک ادارہ ہے، سیاستدان جو ہیں پارلیمان وہ بھی ایک ادارہ ہے، بیوروکریسی بھی ایک ادارہ ہے. لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ یہ سارے ادارے جو ہیں غلطیاں یہ کرتے ہیں، بلنڈر یہ کرتے ہیں، اور اس کی سزا جو ہے پاکستان کے 24 کروڑ عوام بھگت رہے ہیں. ان کے پاس روٹی نہیں ہے، اس کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے، ان کے پاس روزگار نہیں ہے، ان کے پاس اپنی بچوں کی فیسیں دینے کے لیے یونیورسٹیوں میں پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس 2 وقت کی روٹی گزارا نہیں ہے، وہ بجلی کا بل نہیں دے سکتے. تو ہماری نالائکیوں کی وجہ سے، ہماری آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے کہ ہم ملک کے انٹرسٹ میں بھی ایک پیج پہ نہیں آ سکے، جس سے ملک کو بھی، ہماری معیشت کو بھی ناقابل تلافی نقصان ہو رہا ہے. جو صاحب ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ آپ سے بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. صحافی پروگرام میں ہمارے ساتھ سابق وزیر پنجاب چودھری محمد سرور موجود ہیں. چودھری صاحب، کہا جاتا ہے کہ عمران خان پروجیکٹ تھے، 2018 کا اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ تھے. کیا آپ بھی اس پروجیکٹ کا حصہ تھے؟ نہیں، میں آپ کو یہ بات یقین سے کہتا ہوں کہ جو بات آج کل میں سن رہا ہوں کہ فلاں سے میٹنگ ہوئی، فلاں کو یہ ہوا، اس طریقے سے کیا گیا، یقین مانے میرے لیے تو یہ آج جو ہے، یا جب میں اب پڑھتا ہوں تو میرے لیے خبریں ہیں، تو میں آپ کو یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کسی اسٹیبلشمنٹ کی میٹنگ میں، کسی کے اوپر نیچے کرنے کی میٹنگ میں بالکل میں انوالو نہیں تھا. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ میں تو رول آف لا کے حق میں ہوں، رول آف رولر کا جو ہے اس کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کروں گا. تو میں کسی بھی آپ کو یقین سے کہتا ہوں، اور اگر کوئی میں یہ بات غلط کہہ رہا ہوں تو کوئی نہ کوئی لوگ تو میٹنگ میں ہوتے ہیں، وہ مجھے کہہ دیتے کہ ہاں بھئی فلاں جو ہے ایجنسی کی یا اسٹیبلشمنٹ کی میٹنگ میں یا کسی چیز میں شامل تھا. بالکل میں کسی چیز میں بھی شامل نہیں. ابھی آپ کی کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی سابق اسٹیبلشمنٹ کے جو بڑے نام تھے، جنرل فیض، جنرل باجوہ، کسی سے ملاقات نہیں ہوئی آج تک آپ کی؟ نہیں، میری اگر ملاقات کبھی ہوئی بھی ہے، کبھی کسی شادی میں ہوگی یا میٹنگ، یا 1-2 دفعہ اپنی میٹنگ تو ہوئی ہوگی، لیکن کوئی جب میں گورنر تھا تو اس وقت یا اس سے پہلے 2018 سے پہلے کسی بھی میرا جو ہے وہ رابطہ نہیں تھا. یہ جو نواز شریف کے ساتھ پاناما کیس میں ہوتا رہا، پاناما بینچ جو سپریم کورٹ کا بنا رہا، یہ سب کچھ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ عمران خان پروجیکٹ کا ایک حصہ تھا جو نواز شریف کو نائل کیا گیا؟ دیکھیں، جب ان کو نااہل کیا گیا تھا تو میرا تو اس وقت بھی پوائنٹ آف ویو تھا کہ جو ریزن بتائی گئی ہے وہ کسی صورت بھی جو ہے وہ سٹیک اپ نہیں کرتا، وہ ایویڈنس جو ہے. لیکن بس میں کیا اس پہ کہہ سکتا ہوں، افسوس ہی کر سکتا ہوں. لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر 2018 میں یہ ہوا ہے تو پھر ہمیں کسی وقت تو تبدیل ہونا چاہیے نا، کہ اگر 2018 میں ہوا ہے تو ہم 2024 میں بھی یہ کہہ کے یہ کریں کہ وہ ہوا تھا اس لیے اب بھی ٹھیک ہے. تو یہ نہ پہلے ٹھیک تھا، نہ آج ٹھیک تھا، نہ پہلے 2013 میں ٹھیک تھا. لیکن جب آپ پاکستان آئے تو کسی کے کہنے پہ آئے یا خود ہی آپ کو خیال آ گیا پاکستان میں آنے کا، خاص طور پہ جب 2013 میں آپ گورنر پنجاب؟ نہیں، میں اپنا خود تو نہیں آیا. ظاہر ہے کہ جب مجھے میرا تعلق تھا اپنا شہباز شریف صاحب کے ساتھ، میاں نواز شریف صاحب، تو ان کے کہنے پہ میں آیا تھا، اپنی مرضی سے تو نہیں آ سکتا تھا. آپ نے کہا کہ سینٹ کے لیے آپ نے پیار محبت سے جو ہے وہ سینٹ کا سیٹ کے لیے ووٹ لے لیے، تو یہ پیار محبت کی کتنی قیمت آپ نے ادا کی؟ کتنا خرچہ ہوا آپ کو؟ کیونکہ سینٹ کی سیٹ اتنی آسانی سے تو نہیں ملتی. اور کیا یہ درست بات نہیں ہے کہ آپ کو؟ میرا خیال ہے کہ یہ بات میرے خیال میں اس وقت جو ہے وہ انہوں نے کہا تھا کہ چودھری سرور صاحب بھی جو ووٹ اس نے لیے ہیں اس کا وہ بھی حساب دیں. تو میں نے اب ڈیٹیل میں اس پہ نہیں جانا چاہتا، لیکن میں نے پورا حساب دے دیا تھا کہ جو میں نے ووٹ لیے ہیں، یہ لیے ہیں، یہ لیے ہیں، یہ لیے ہیں. تو میں نے ووٹ جو ہیں وہ اپنے تعلقات اور میرٹ پہ لیے تھے. یہ تعلقات اور میرٹ تو درست بات ہے، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جن سیاسی جماعتوں کو آپ جوائن کرتے ہیں
آپ سے وہ زیادہ تر توقع یہ کرتے ہیں کہ آپ ان سیاسی جماعتوں کی مالی مدد کریں گے اور الیکشن میں مالی طور پر انہیں سپورٹ کریں گے. کیا یہ درست بات نہیں ہے کہ آپ کا پاکستان کی سیاست میں ضرورت سے زیادہ خرچہ ہو گیا؟ بالکل یہ بات بالکل درست نہیں ہے کہ میں نے سینٹ کے الیکشن میں یا نواز شریف کے الیکشن میں یا جو ہے اپنا عمران خان کے الیکشن میں, اس کے پی ٹی آئی کے الیکشن میں کوئی میں سرمایہ جو ہے نہیں خرچ کرتا. لیکن ایک بات میں ضرور کرتا ہوں کہ میرے پاس جو ہے انویسٹر نہیں ہے, میں اپنی جیب سے خرچ کرتا ہوں اپنا جو خرچہ ہے. اور جب میں ایون گورنر بھی تھا تو وہاں پر بھی میں جو اسٹیٹ فنکشنز ہوتے تھے, دوسرے فنکشن ہوتے تھے, تو وہ میں پیسے اپنی جیب سے خرچ کرتا. ویسے پی ٹی آئی پہ کتنا آپ کا خرچہ ہو گیا ہوگا آپ کی اپنی جیب سے؟ نہیں, میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ میں اپنا خرچہ خود کرتا ہوں, لیکن پارٹی پہ میں خرچہ جو ہے وہ نہیں کرتا. اچھا چودھری صاحب, آپ گورنر پنجاب جب تھے تو اسی دوران فیض آباد دھرنا بھی ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا اچھی طرح. اور فیض آباد دھرنا کے حوالے سے پھر ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آیا اور پھر ایک کمیشن بھی ابھی بنا ہے جو گورنمنٹ نے بنایا ہے, فیض آباد دھرنا کمیشن آف انکوائری. تو اس دھرنے کے کیا محرکات تھے؟ کیونکہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس سے تو یہ لگ رہا تھا کہ شاید ہمارے اسٹیبلشمنٹ اور کچھ لوگ جو تھے ایک سازش کے تحت اس وقت کی حکومت کو گرانا چاہ رہے تھے. تو بطور گورنر آپ نے کیا محسوس کیا کہ یہ سب کیا ہو رہا تھا فیض آباد دھرنا کی آڑ میں؟ دیکھیں جی, میں نے کبھی ان چیزوں پہ توجہ نہیں دی, اس لیے کہ میں جس ملک میں نے سیاست کی ہے اس میں اگر کوئی انلیگل ایکٹیویٹی ہے یا کوئی جو ہے انویسٹیگیشن کا مسئلہ ہے تو وہاں پر ادارے جو ہیں وہ فیصلے کرتے ہیں. تو یہ پاکستان ہی دنیا کا واحد ملک ہے کہ جو چیزیں جو ہیں سب جوڈس ہیں ان پہ بھی ہمارے اینکر اور ہم سب تبصرے کر رہے ہوتے ہیں. ابھی انکوائری ہوتی نہیں ہے وہاں پر, تو جب انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے تو ادارے اس کو اتنا کنفیڈینشیل رکھتے ہیں کہ جب تک کورٹ میں کیس نہیں جاتا کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ فلاں آدمی کے خلاف یہ ثبوت ہیں, فلاں آدمی کو یہ چارجز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر بھی ہمیں اگر دھرنا ہوا ہے تو اس کا کام چودھری سرور کا کام نہیں ہے وہ بتائے کہ وہ غلط ہوا تھا, صحیح ہوا تھا. یہ اداروں کا کام ہے انویسٹیگیشن کرنا, اور عدالتوں کا کام ہے. نہیں, لیکن برطانیہ میں جو برطانیہ کے جن اداروں کا آپ حوالہ دے رہے ہیں, کیا وہاں خفیہ اداروں کے لوگ جا کے احتجاج کرنے والوں سے مذاکرات کرتے ہیں اور معاہدے پہ دستخط کرتے ہیں؟ نہیں, میں نے تو عرض کیا کہ بالکل نہیں کرتے. ٹھیک ہے. بہرحال آپ نے کہا کہ آپ اس سے بالکل آگاہ نہیں تھے. یہ بتائیں کون الیکشن کون جیت رہا ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. جی. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب ٹی ایل پی کے ساتھ ادھر مسئلے مسائل ہوئے لاہور میں اور پنجاب میں, تو ایک نیگوشیشنز میں بھی شامل تھا. تو میں جو ہے ٹی ایل پی لوگوں کو کہا, میں نے کہا یہ بھائی آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں, آپ جو ہے ایک ملک کا جو ایمبیسڈر ہے اس کو ہم اگر ملک سے نکال دیں, اس کے بعد باقی جو ہیں احتجاج کے طور پہ وہ دوسرے جو ہیں ایمبیسڈر جو ہیں ملک سے چلے جائیں اور یورپین یونین ہمارا جی ایس پی پلس جو ہے وڈرا کر لے, تو ملک جو ہے وہ معاشی طور پر افورڈ ہی نہیں کر سکتا. $4 بلین کا سالانہ فائدہ ہو رہا ہے. تو ان کا جواب یہ تھا کہ کیا آپ نے جو ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے جس میں بہت سے لوگوں کے دستخط ہیں, تو میں نے کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا. تو جب انہوں نے وہ جو اگریمنٹ میں دیا میں نے پڑھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ ٹھیک ہے جی ہم امبیسڈر کو نکالیں گے, ہم پھر دوسری دفعہ ایگریمنٹ ہوا کہ ہم نیشنل اسمبلی سے اپروو کر کے نکالیں گے. تو مجھے تو اس بات پہ شوق ہوا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ شاید ٹی ایل پی جو ہے وہ قصوروار ہے, لیکن اگر آپ لکھ کے ان کو دیتے ہیں, ان سے ریٹرن ایگریمنٹ کرتے ہیں, تو پھر اگر ٹی ایل پی والے کہتے ہیں کہ اپنا جو ایگریمنٹ ہے اس کو جو ہے امپلیمنٹ کرو, تو پھر ان کا قصور کیسے ہوا؟ اچھا یہ بتائیں, یہ ایک بدقسمتی ہے. میں آپ سے یہی کہہ سکتا ہوں. بے شک. چودھری صاحب یہ بتائیں وزیر اعظم آپ کے نزدیک کون بن رہا ہے یا کس کو بنایا جا رہا ہے؟ نہیں, مجھے یہ تو نہیں پتا کون بن رہا ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہماری جو اولڈر جنریشن ہے انکلوڈنگ مائی سیلف, کہ ہمیں ینگر جنریشن جو ہے ان کو پروموٹ کرنا چاہیے, ان کو آگے لینا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے زرداری صاحب کا فیصلہ کہ وہ انہوں نے
بلاول بھٹو کو پرائم منسٹر کے لیے نامینیٹ کیا ہے. تو مریم کا بھی کوئی چانس ہے؟ مریم کا بھی کوئی چانس ہے ویسے پنجاب میں؟ نہیں، مجھے یہ نہیں پتا کہ چانس ہے یا نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ینگر جنریشن جو ہے، اب بابے جو ہیں ان کو چاہیے کہ ریسٹ کریں اور ینگر جنریشن کو آگے لے کے آئیں. چاہے وہ مریم نواز ہے، چاہے وہ بلاول بھٹو ہے. دونوں میں سے بہتر کون ہے ویسے؟ دونوں میں سے بہتر کون ہے، مریم یا بلاول میں سے آپ کے نزدیک؟ دیکھیں، میں نے تو کہہ دیا ہے، کل جلسے میں کہہ دیا ہے کہ میں بلاول بھٹو کو ایز اے پرائم منسٹر. اچھا، عمران خان کو آپ باہر آتا دیکھ رہے ہیں؟ مریم نواز، اور مریم نواز نے میری سننے بات، آئی ہیو اے لاٹ آف ریسپیکٹ فار مریم نواز. جب جو ڈیفیکلٹ ٹائم تھا پارٹی پہ، تو میں تو جو لوگ یہ کہتے تھے کہ جی مریم نواز نے پارٹی کو نقصان پہنچایا ہے، مریم نواز کو چیف آرگنائزر کیوں بنا دیا ہے، تو میرا تو اس وقت بھی یہ ویو پیام تھا کہ مشکل وقت میں مریم نواز نے پارٹی جو ہے اس کو لائیو رکھنے میں ایک کردار جو ہے مشکل وقت میں ادا کیا ہے. اچھا، عمران خان کو باہر آتا دیکھ رہے ہیں مستقبل میں؟ دیکھیں جی، میں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، یہ ملک کی جوڈیشری نے فیصلہ کرنا ہے اور عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے. واقعی بہت شکریہ چودھری محمد سرور. اس سے بہتر آپ جانتے ہیں. بہت شکریہ. سابق گورنر پنجاب چودھری محمد سرور صحافی پروگرام کو وقت دیا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.